अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सबको मालूम है, सिकंदर सलफ़ी साहब की एक वीडियो, छोटी सी क्लिप, 10 सेकंड की क्लिप को मुशरिक लोग और कुछ मीडिया पर्सन्स लोग जो है सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं कि इन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है गुस्ताखी की हुई है। तो जैसा कि आप सब ने देखा, छुपा हुआ कुछ नहीं है कि उसके बाद जो है मैदान को हमने भी संभाला, जिस पर हमारी 2 वीडियोस, एक तो कल और एक परसों हमने वीडियो डाली है। तो उसके बाद से मुशरिक लोग जो हैं इस टॉपिक को रुख दूसरा दे रहे हैं कि हम हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायल नहीं हैं, हम हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं, जबकि हर एक मुसलमान, पूरी उम्मत का इज्मा है इस बात पे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में जिंदा हैं, हयाती जिंदगी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है, बरज़खी जिंदगी में। ये हमारा मानना है हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं। लेकिन कुछ लोग इस चीज को उल्टा मानते हैं, वो समझते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर और नाजिर हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। इस चीज के कायल हम बिल्कुल नहीं हैं। जैसा कि आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस इस पर देखी होंगी, या बहुत सारे बरेलवी के आलिमों से मैंने इस पर बात भी की है, हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हाजिर और नाजिर पर मैंने बात भी की है, और हमने साबित करके दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से हमने साबित करके दिया है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात है। लेकिन वो बरज़खी जिंदगी है, दुनियावी जिंदगी से नहीं। हमारा तो ये अकीदा है कि असल जिंदगी मरने के बाद है। हाँ, हम अगर किसी चीज को नहीं मानते हैं, वो हम इस चीज को नहीं मानते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हर जगह हाजिर और नाजिर नहीं है। ये सिफ्त जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ्त है कि वो हाजिर और नाजिर है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बल्कि असल गुस्ताखियां तो आपकी गुस्ताखियां हैं कि आप बुजुर्गों से भी मांगने के कायल हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मांगने के कायल हैं। इसमें छुपा हुआ कुछ नहीं है। हमने आपको बहुत सारी वीडियोस में जो है इस चीज का जवाब दिया हुआ है कि ये अकीदा जो आपका है, तो इस पर मैं दलील देता हूं सूरह ज़ुमर आयत नंबर 3 की, जिसमें बार बार इस आयत को आपके सामने पेश करता हूं कि जब अबू जहल और अबू लहब से पूछने आता था कि तुम लाख और उज्जा मुनातिस इनकी इबादत क्यों करते हो, तो वो सामने से ये कहते थे कि हम इनको रब जानकर नहीं पूजते, रब तो रब है, बल्कि ये लाख उज्जा मुनातिस जो उस टाइम के बुत थे, इनमें भी ताकत है कि ये हमारी सिफारिश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुंचा सकते हैं। और आज भी मुशरिकों का यही अकीदा है कि हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मांगते हैं, हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मांगते हैं, हम गरीब नवाज को नहीं मांगते हैं, बल्कि इनमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत दी है कि ये हमारी सिफारिश को, ये हमारी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुंचा सकते हैं। जबकि वाज़ेह तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया है कि नबी फरमा दो कि मैं खुद अपनी जान के बारे में किसी नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, जो अल्लाह चाहे, न मैं किसी गैब के बारे में इल्म रखता हूं। अगर मैं गैब के बारे में इल्म रखता तो मैंने बहुत सारी खैर को जमा किया होता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बुखारी शरीफ 1010 की हदीस है, जहां पर हजरत उमर रजी अल्लाह अल्लाह से मुखातिब होते हैं कि अल्लाह, जब पहले बारिशें नहीं होती थी तो हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आपसे दुआ मांगते थे, जबकि अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मौजूद नहीं है, तो अब उनके चचा से हम दुआ कराते हैं, अब बारिश नाजिल कर दीजिए। ये भी एक बहुत बड़ी दलील है इसमें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका कोई इख्तियार इस वक्त नहीं है कि वो आपकी किसी भी तरीके से मदद कर सके।
یا دوسرے ولی اللہ جن کو آپ مانگتے ہیں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان آپ کو پہنچا سکتے ہیں. نہیں، یہ صرف اللہ رب العزت کی ہے. یہ حیات النبی کا مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کا مسئلہ یا بزرگوں سے مانگنے کا مسئلہ، یہ ایک ہی چیز ہے. یہ ایک ہی چیز ہے. جیسے آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، جو ہم باتیں اس وقت کر رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں. یا رسول اللہ ہمارے گھر آ جا چراغا کر دے، یا رسول اللہ اس محفل میں آ جائیے چراغا کر دیجئے، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد وغیرہ. یہ سب چیزیں میں اس وقت ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، یا آپ میری ویڈیوز پرانی دیکھ سکتے ہیں. تو لیکن جو یہ آپ کی چال ہے اس وقت ہم پر یہ فتوے لگانے کی کہ ہم حیات النبی کے منکر ہیں، تو اس چال کو ہم آپ کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ ہم حیات النبی کو مانتے ہیں اور آپ سے بہتر مانتے ہیں، لیکن اس طریقے پہ مانتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے انہوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس حساب سے ہم ان کو حیات مانتے ہیں. لیکن برزخی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں نہیں. دنیاوی زندگی سے تو وہ وفات پا چکے ہیں. اب وہ اصل زندگی میں بلکہ یہاں کی زندگی سے بہتر زندگی وہاں پر جی رہے ہیں. یہاں کی زندگی سے بہتر زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جی رہے ہیں. آپ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں. ان کا جسم ویسے ہی ہے جیسے اس دنیا سے وفات ہونے پر جیسے ان کا جسم تھا، ویسے ہی قبر میں جو ہے ان کا جسم موجود ہے ویسے ہی. لیکن اب ہم یہ چیز بولیں گے کہ وہ ہماری محفلوں میں آ کے بیٹھیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلسوں میں آ کر بیٹھیں گے، ان سے ہم دعا مانگیں گے، وہ ہماری دعا کو قبول کریں گے. نہیں، یہ عقیدہ درست نہیں ہے. یہاں پر باطل آ گیا، یہاں پر کفریہ عقیدہ یہ آ گیا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے کے قائل ہیں. آپ خود ہی دیکھیں نا، آپ نے دین کی دھجیاں کیسے اڑائی ہیں. آپ گستاخ ہمیں کہتے ہیں، بلکہ گستاخ آپ لوگ ہیں. کیسے؟ اب کشمیر میں ہی آپ دیکھیں، آستان بنانے کے قائل کون؟ آپ کے ہم. وہاں پر دھجیاں باندھنے کے اور دھاگے باندھنے کے، منتیں وہاں پر مانگنے کے قائل کون؟ آپ کی ہم. وہاں پر بزرگوں سے ڈائریکٹ مانگنے کے قائل کون؟ آپ کی ہم. بلکہ آپ ہیں. اور اتنی ساری قرآن کی آیات ہم نے آپ کے سامنے ڈالی. سورہ آراف کی آیت ہم نے آپ کے سامنے ڈالی، سورہ زمر کی آیت ہم نے آپ کے سامنے ڈالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں، کیا میرے مرنے کے بعد کیا تم میری قبروں پر سجدہ کرو گے؟ یہ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے ڈالی، لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. تبھی کہتے ہیں کہ مشرک اتنا ناپاک ہے کہ اگر اس کو زمزم سے بھی نہلایا جائے تب بھی وہ وہاں سے پاک ہو کر نہیں نکلے گا. یہ عقیدہ جو ہے، عقیدے کا درست ہونا سب سے پہلی بنیاد ہے. اگر جنت میں ہم نے جانا ہے تو سب سے پہلے ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، پھر جا کے وہ جنت کا دروازہ کھلے گا. اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں تو پھر جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھلنا ناممکن ہے. تو یہ ہتھ کنڈے جو آپ چل رہے ہو ہم جانتے ہیں، تبھی ہم نے بھی اپنی پروفائل پر لکھ کے رکھا ہے ایکس بریلوی. ہم نے بھی یہ چیزیں سامنے سے دیکھی ہیں، ہم بھی ختموں میں بیٹھے ہیں، ہم نے بھی استانوں پر جا کے ہم نے دیکھا ہے سامنے کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ ختموں میں بیٹھتے ہو وہاں پر کیسے اولیاء کو تم بلاتے ہو. ہم نے دیکھا، اس لیے ہمارے ساتھ یہ چیز نہیں. ہم ان چیزوں میں آپ کے سامنے پھنسنے والے نہیں ہیں کہ آپ اس طریقے سے جو ہے عوام کو دھوکہ دیں، اور خاص کر مجھے آپ دھوکہ دیں. نہ، ہم تو آپ ہی کے گھروں سے اٹھے ہوئے ہیں جناب، ہم تو آپ ہی کے عقیدوں سے اٹھے ہوئے ہیں جناب، ہم تو آپ ہی کے فرقے سے اٹھے ہوئے ہیں جناب. تبھی ہم آپ کا آپریشن جو ہے اپنے حساب سے کرتے ہیں. ہاں، اپنے حساب سے ہم آپ کا آپریشن کرتے ہیں. لہذا میں بار بار اس وقت بھی آپ کے سامنے یہی کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی زندگی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. اس وقت جو ہے برزخی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. بھائی صرف انبیاء نہیں، ہاں انبیاء بہتر حالت میں وہاں پہ زندہ ہے، کیونکہ ہم اپنا جو ہے کمپیریزن انبیاء کے ساتھ نہیں کر سکتے، بلکہ ہر ایک انسان مرنے کے بعد اصل زندگی میں جاتا ہے. کیسے؟ جب فرشتے قبر میں آتے ہیں آپ کو سوال کرنے،
تو سوال کس سے ہوتا ہے؟ ذرا مطلب لاجیکل بات ہے، آپ سمجھے اس چیز کو. سوال کس سے ہوتا ہے، زندہ سے یا مردہ سے؟ obviously بات ہے زندے سے ہی سوال ہوں گے نا وہاں پر، مردے سے تھوڑی وہاں پر باتیں ہوں گی فرشتوں کی کہ بتاؤ بھائی تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کیا ہے، کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. obviously بات ہے کہ زندے کوئی. اب دیکھیے دوسری چیز، فرعون ہے، اس پر آگ پیش کی جاتی ہے صبح و شام. فرعون پر آگ پیش کی جاتی ہے صبح شام. تو آگ کس پہ پیش کی جائے گی، زندہ پر یا مردے پر؟ obviously بات ہے زندے پر آگ پیش کی جائے گی. یا مسلم اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، تو ملاقات کس سے کی جاتی ہے، زندہ سے یا مردے سے؟ لیکن دنیاوی زندگی میں نہیں، بلکہ برزخی زندگی میں وہ زندہ ہے، حیات ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہم موحدوں کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں برزخی زندگی میں، اس والی زندگی میں نہیں. بھائی پھر آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنازہ کس کا پڑھا جاتا ہے، مردے کا یا زندے کا؟ obviously بات ہے مردے کا جنازہ پڑھا جاتا ہے. غسل کس کو کیا جاتا ہے، مردے کو غسل کیا جاتا ہے. قبر میں کس کو اتارا جاتا ہے، مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے. جیسے لیکن یہ زندگی کے جانے کے بعد ہماری اصل زندگی شروع ہوتی ہے، برزخی زندگی، جہاں پر ہم سب زندہ ہیں. آپ بھی زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں. بھائی ہمیں تو موٹیویشن اسی چیز سے ملتی ہے نا کہ ہمیں کل جنت دی جائے گی. ہمیں اسی چیز سے قرآن موٹیویٹ کرتا ہے نا کہ آپ کو جنت دی جائے گی. جنت میں کون جائے گا، زندہ کی مردہ؟ جنت میں زندہ جائے گا. اگر یہ عقیدہ نہیں ہوتا، اگر ان چیزوں سے موٹیویٹ نہیں کیا جاتا، اگر یہ کہا جاتا کہ بس بھائی مر کر مٹی ہو جانا ہے تم نے، آگے نہ کوئی جنت نہ کوئی جہنم، پھر ہم عمل صحیح کیوں کرتے دنیا میں؟ پھر سارے شراب پیتے، پھر سارے زنا کرتے. لیکن ایک مومن اگر موٹیویٹ ہوتا ہے کسی چیز سے، تو اس کو اللہ رب العزت اس چیز سے موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کریں، نیک کام کریں، اور کل کو جو ہے میں آپ کو گفٹ میں جنت دوں گا. اور جنت کس کو دی جاتی ہے؟ جنت زندے کو دی جاتی ہے، نہ کہ مردے کو دی جاتی ہے. لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے. بیڑا غرق تو آپ نے دین کا کیا ہے. استان بنانا کہاں جائز ہے؟ یہ میں نے 2 سال پہلے آپ کو سوال کیا ہے کہ استان بنانا جائز کہاں پر ہے. اگر دین دیکھا جائے نا، دیکھو اس جو میں یہ ابھی بات کر رہا ہوں نا، یہ جو میں بات کرنے والا ہوں، اس پر مجھ پہ FIR بھی لگ سکتا ہے، PSA کے تحت اندر بھی کر سکتے ہیں، اس کلپ کو، چھوٹی سی کلپ کو کاٹ کر. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین کو استانن ہن خاتم کرن، استانوں کا خاتمہ کرنا یہ دین ہے. جن استانوں پر تم مانگتے ہو ان استانوں کا خاتمہ کرنا دین ہے. کڑوی لگی نا؟ اور اب مجھے پتا ہے کہ آپ یہ کلپ کاٹ کے جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل کرو گے کہ اس نے گستاخی کی. یہ گستاخی نہیں ہے، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. حدیثوں میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن دیا کہ علی جاؤ، چلتے جاؤ، جہاں پر بھی ایک بالشت سے اوپر قبر دکھے اس قبر کو برابر کر دو. پھر حضرت علی نے آگے صحابہ کو اس چیز کی تعلیم دی کہ جہاں پر آپ کو ایک بالشت سے اوپر قبر دکھے گی اس قبر کو خاتمہ کرو، اس قبر کو مٹا دو، اس کو برابر کر دو. اس حدیث یگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن دین. پھر آپ ہی لوگ اپنے بزرگوں کی قبروں کو عمارتیں بناتے ہو، اور ان عمارتوں پر کیا کیا ہوتا ہے یہ چھپا ہوا کچھ نہیں ہے. یہ دین، یہ میرے نبی کا دین ہے. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی، کل تم نے جواب کیسے دینا ہے میرے نبی کو جب تمہیں وہ یہاں سے گریبان سے پکڑیں گے نا کہ یو سمیون دین اوس قبروں کو برابر کر دو، اور تم نے امت میں کیا چیز لائی کہ قبروں کو پختہ کرو اور ان کے اوپر عمارتیں بناؤ اور وہاں پہ جا کے اپنا بزنس چالو کر دو. تبھی میں کہتا ہوں تمہارے استانوں پہ اگر تالے لگ جائے نا، تالے لگ جائے، کھانے کے لارے لگ جائیں گے تم لوگوں کو. لہذا یہ چیز نہیں، اس چیز پر میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے اوپن تیار ہوں. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ سے بہتر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں جناب، لیکن قرآن اور حدیث کی دلیل سے.
آپ کی کہانیوں سے نہیں یہاں پہ. تبھی میں کہتا ہوں کہ بچوں یہاں پر کہانی نہیں چلنی, یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلنا ہے. ہر چیز کو آپ اس طریقے پر لے جاتے ہو, ہر چیز کو آپ اس کا رخ دے دیتے ہو کہ بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ, یہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ. بھائی ہماری ویڈیوز بھری پڑی ہوئی ہیں جن پر میں نے آپ کے بڑے بڑے عالموں سے بات کی ہے اور ان کو دھول چٹائی ہے میدان میں الحمدللہ کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم آپ سے زیادہ ماننے والے ہیں. جو حیات النبی کو نہیں مانے گا صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات نہیں مانے گا, جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی ہو گئے, فیضان کی طرف سے فتویٰ, وہ کافر, اسی وقت وہ دین اسلام سے جو ہے خارج ہو گیا ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے خارج ہے وہ جناب, خارج ہے. اب دنیا کا کوئی مفتی, مفسر, محدث, مبلغ اگر مجھ پر کوئی بھی فتویٰ اس پر لگائے, لگانے دو. فیضان کو ان چیزوں کی ٹینشن نہیں ہے. فیضان حق بولتا ہے, قرآن بولتا ہے اور نبی کی تعلیم بولتا ہے. لیکن تو آیو زیاد دین جاننے والے صحابہ شاید کم دین جانن, تو ہی زونو آج کا خود کو مفتی کہنے والا ایک, خود کو مفسر کہنے والا ایک, وہ دین کو صحیح طریقے سے جانتا ہے صحابہ کے مقابلے میں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہوتا, اگر اولیاء سے مانگنا جائز ہوتا, تو ابو بکر مانگے سارے نشگڑ, عمر مانگتا سب سے پہلے, عثمان مانگتا سب سے پہلے, علی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ صحابہ سب سے پہلے مانگتے, اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا ہوتا کہ تم مجھے بھی مانگ سکتے ہو, میرے نبی کو بھی مانگ سکتے ہو. دلیل تمہارے پاس کوئی نہیں ہے. 2 سال ہوئے مجھے تمہیں ویڈیو ڈالتے ڈالتے کہ بھائی ایک قرآن کی آیت, ایک حدیث دکھا دو جہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو, تم میرے نبی سے مانگ سکتے ہو. ابھی تک کوئی حدیث اور کوئی قرآن کی آیت نہیں آئی. کہاں سے آئے گی جب ہے ہی نہیں؟ تمہارے تو پیٹوں کا مسئلہ ہے. ہلال رضا کو ہم نے اس چیز پر چیلنج کیا, کہاں سے انہوں نے دینی تھی یہ چیزیں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم فیضان کے سامنے بیٹھے ہماری دھجیاں اڑ جائے گی. ایک نے تو کہا تھا کہ میں داؤدی صاحب کو مانتا ہی نہیں ہوں. لہذا دیکھو, میں ایک سمپل سی بات آپ کو کہتا ہوں, مشرکو, مجھے آپ سے نفرت نہیں ہے, لیکن موحدوں سے ٹکر نہیں لو, راکھ ہو جاؤ گے. کیونکہ موحد جو ہے نا, موحد, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. موحدوں کے پاس اگر وقت کی حکمرانی نہیں ہے, موحدوں کے پاس اگر مال نہیں ہے, موحدوں کے پاس اگر بڑی بڑی اپروچیں نہیں ہیں, بڑے بڑے پولیٹیشنز کا سپورٹ نہیں ہے, لیکن موحدوں کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. موحدوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. موحدوں کے پاس قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. موحدوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, صحابہ کا لشکر ہے, جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے. ہاں آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس پولیٹیشنز کی پاور ہے, آپ کے پاس پولیٹیشنز کا بیک اپ ہے, آپ کے پاس دنیا داری کے بڑے بڑے عہدے ہیں, لیکن ہمارے پاس اللہ ہے. ہمارے پاس ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. ہمارے پاس میرے نبی کی حدیث ہے کہ اے میرے صحابہ, کیا میرے جانے کے بعد تم میری قبروں پر سجدہ کرو گے؟ حیات النبی کا تو مسئلہ ہی نہیں, وہ تو پوری امت کا اجماع ہے نا. یہ نہیں کہ ایک فرقہ نہیں مان رہا ہے یا ایک جماعت نہیں مان رہی ہے, دوسرے جماعت نے مانا, اس میں تو کوئی وہ چیز ہے ہی نہیں نا. اس میں تو ہر ایک مسلمان, چاہے بریلوی ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, چاہے دنیا کا کوئی مسلمان بھی کیوں نہ ہو, لیکن سب کا عقیدہ اس پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں. لیکن ایک فرقہ, مشرکوں کا ٹولہ, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں اور بزرگوں سے مانگنے کے قائل ہیں. باقی تو ہر ایک کا نظریہ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس وقت دلائل نہیں دینا چاہتا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, کیونکہ میری بہت ساری ویڈیوز جو ہے اویلیبل ہے, جو آپ سب نے دیکھی ہوئی ہیں, آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر میری درجنوں ویڈیوز پڑی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں
زندہ ہیں، حیات ہیں، لیکن برزخی زندگی کے ساتھ. جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن میں کہ شہداء کو مردہ مت کہو، شہداء زندہ ہے. لیکن آگے اس میں کہا ہے کہ کیسے زندہ ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کو اس کا شعور نہیں، آپ کو نہیں پتا. لہذا ہم پر یہ فتوے نہیں کہ ہم اس چیز کے منکر ہیں، نہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں آنکھوں سے آنکھیں ملا کر، فیضان کا عقیدہ اور تمام موحدین کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، زندہ ہے بالکل. لیکن آپ مانگ نہیں سکتے ان سے. حاضر و ناظر ہر جگہ نہیں ہے. یہ اس وقت جو میں لائیو پہ یہاں پہ ہوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن رہے ہیں. یہاں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگیں گے یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مانگیں گے، وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. تو اس پر بھی میں نے آپ کو پہلے آیت بتا دی، اور آگے بھی آپ میری ویڈیوز دیکھیں. اس سے پہلے بھی میں نے جو ویڈیوز ڈالی ہے ان سے آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا. تو یہ جو آپ کا ہتھ کنڈا تھا کہ آپ ہم پر یہ الزام لگاتے، تو ہم آپ کو اس میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے. ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو شروعات ہے. ابھی ہم نے آپ کے دلوں پر، آپ کے عقیدوں پر ایسی ضرب لگانی ہے نا کہ آپ کے اگلے پچھلے اس ضرب کو ہٹا نہیں پائیں گے انشاءاللہ. آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے موحدوں کے ساتھ ٹکر لی ہے، اور موحدوں کے ساتھ ٹکر کا پہلے ہی اس کا رزلٹ سامنے آ جاتا ہے کہ مشرک پلس موحد، اس میدان میں اللہ ہمیشہ موحد کو سر بلند رکھے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.